And welcome to Tonight with Faria. आज बात करेंगे तौहीन अदालत की. Let's take a look at the headlines tonight. तौहीन अदालत के इल्जाम में वफाकी वजीर दानियाल अजीज सुप्रीम कोर्ट में पेश. अदालत ने 19 फरवरी तक वकील करने की मोहलत दे दी. दानियाल अजीज इदारों की निजकारी के हामी क्यों हैं? क्या दानियाल अजीज सुप्रीम कोर्ट के सामने सरे तस्लीम खम करेंगे? पूछेंगे वफाकी वजीर निजकारी दानियाल अजीज से. And a very warm welcome to the show. 28 जुलाई के फैसले ने पाकिस्तान में सियासत और अदलिया को आमने सामने ला खड़ा किया. इसकी वजह बनी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के अदलिया के खिलाफ चंद ऐसे बयानात जिनसे अदलिया की तौहीन झलकती हुई नजर आई. निहाल हाशमी तौहीन अदालत पर न सिर्फ 5 साल के लिए नाअहल हो चुके हैं बल्कि 1 माह कैद की सजा भी भुगत रहे हैं. जबकि वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी भी कल इसी इल्जाम में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए और आज वफाकी वजीर निजकारी दानियाल अजीज को भी तौहीन अदालत ही के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना पड़ा. अदालत ने उन्हें 19 फरवरी तक वकील करने की मोहलत दी है. क्या कहा दानियाल अजीज ने? लेट्स वॉच दैट. आज मैं कोर्ट के अंदर गया हूँ जी. यहाँ जो नोटिस आया था तो उसमें जज साहब ने 19 तारीख रख दी. तो मैंने सिर्फ ये पूछा था कि जी वो पता चल जाए कि मेरे खिलाफ क्या है. तो मैंने कहा वो हम आपको भेज रहे हैं. तो साथ ही उन्होंने जो शो कॉज नोटिस है साथ ही अटॉर्नी जनरल का भी ऑर्डर दे दिया. इससे उसका मतलब ये प्रॉब्ली कि ये प्रोसिक्यूशन का फैसला हुआ है. तो ठीक है, मैं पेश होकर देखूंगा जो भी आएगा. पेशावर जलसे में मियां नवाज शरीफ ने खास तौर पर तलाल चौधरी और दानियाल अजीज को अपने साथ खड़ा करके कहा था कि इन्हें भी अदालत ने नोटिस भेज दी हैं. लेट्स वॉच दैट. इस शख्स के खिलाफ भी कंटेम्प्ट रखी. इसको भी अदालत ने 2 दिनों के बाद बुलाया है. और ये हमारा, आप जानते नहीं, शख्स को जानते हो कि नहीं? अब इसकी बारी आ गई है. कहाँ है हमारा वो दानियाल अजीज? कहो इसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट लग गई है. बोलो बोलो, ये आपको मंजूर है? फैसला दानियाल, फैसला चौधरी तलाल, फैसला आ गया आपके सामने. ये अवामी अदालत है भाई, खुदा से डरो. मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कुछ रहनुमा ऐसे हैं जो अदलिया के साथ मुहाज़राई के खिलाफ हैं. 2 रोज कबल जब हमने वफाकी वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर से अदलिया के खिलाफ बयानात के हवाले से पूछा तो उन्होंने क्या कहा? लेट्स वॉच हिम. आपके ख्याल से मुनासिब है जो तकरीर? नहीं, मुनासिब नहीं है. देखिए, बहरहाल हमें एक इदारा है रियासत का अदलिया, उसके फैसलों से कानूनी नुकात के ऊपर तो जरूर इख्तलाफ अगर कोई है तो उसको जाहिर करना चाहिए. वो हमारा हक है बतौर पाकिस्तान के शहरी होने के. और शायद जो मुकन्ना के मुंतखब अरकान हैं उनका ज्यादा प्रिविलेज है कि वो उस पर बात कर सकेंगे, वो कानून बनाते हैं. लेकिन जो एक तहजीब का पैराया है उसको सामने रखते हुए मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं होगा कि अगर वो अदलिया के सामने सरे तस्लीम खम करें और अदलिया से माजरत करें. एक सवाल यकीनन है, अदलिया की जानिब से काफी हद तक इन बयानात को नजरअंदाज किया जाता रहा, बल्कि एक वक्त में बड़ी डिमांड भी आई अपोजिशन की तरफ से, दीगर हलकों की तरफ से कि इनके ऊपर कोई एक्शन ले, मगर कोई खास एक्शन हमने नहीं देखा. मगर एकदम से जो ये हमने नोटिस देखे हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आई एम वेरी ऑनर्ड टू हैव दानियाल अजीज साहब हियर ऑन माय शो. थैंक यू वेरी मच साहब. अदालत गया, पेश हुए, कैसा आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या है? मुझे तो नहीं पता जी फ्रैंकली एग्जैक्टली कौन सा इंस्टेंस है जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है. जो नोटिस मुझे मिला है उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ. उसमें तो ये लिखा है कि जो पैनामा केस के दौरान या उसके हवाले से तो कुछ हुआ है. अब वो क्या है एग्जैक्टली, वो शायद जब शो कॉज नोटिस मिलेगा तो पता चल जाएगा. लेकिन
یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سیکشن 3 جو ہے کنٹیمپٹ آرڈیننس کا 2003 کا، اس میں 3 قسم کی کنٹیمپٹ ہے. ایک کنٹیمپٹ وہ ہے جس کو سول کنٹیمپٹ کہتے ہیں، ایک کنٹیمپٹ وہ ہے جس کو جوڈیشل کنٹیمپٹ کہتے ہیں، ایک کنٹیمپٹ وہ ہے جس کو کرمنل کنٹیمپٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کرمنل کنٹیمپٹ وہ ہے جو کہ مجھے نوٹس ملا ہے، کیس پہ لکھا ہوا ہے جی. اور اس میں کرمنل کنٹیمپٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ جو عدالت کی کاروائی ہے اس کو روکتے ہیں، یا کسی وٹنس کو اٹھا لیتے ہیں. اس کی مثالیں دی ہوئی ہیں انہوں نے لا میں، یا کورٹ کے اندر میں ہنگامہ رائی ہو جائے یا آپ کچھ ایسا کر دیں کہ وہ اپنا کام نہ نپٹا سکے، تو اس کو جو ہے کرمنل کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہے. تو مجھے تو نہیں معلوم ہے کہ کیونکہ اس کا تو جو ٹرائل ہے وہ تو 28 جولائی کو مکمل ہو گیا تھا. اس کے بعد جو ریویو پٹیشن چلی تھی وہ بھی NA 120 کے الیکشن سے پہلے جمعے کے روز، اگر آپ کو یاد ہو، وہ مکمل ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. تو اب یہ فروری کا مہینہ ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ اس میں وہ چونکہ مکمل ہو گیا کہ اب کیا میں نے کیا یا کس طرح سے، وہ تو دیکھنا پڑے گا. مجھے جب پتا چلے گا تو میں بتا سکوں گا. سو ابھی تک یو ہیو نو کلو کہ آپ نے کیا غلط کیا ہے؟ مجھے جو دیکھیں جی، جو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا جو نہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں جی، کیونکہ پہلے بھی یہ اس چیز کی مجھے بڑی کوشن رہی ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی جو سیاسی زندگی ہے وہ داؤ پہ لگا دی ہے عدلیہ کی آزادی کے لیے. اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور جو آئین کے فور فادرز تھے پاکستان کے، جنہوں نے دستخط کیا آئین پہ، اس وقت جو نیا نظام انہوں نے وضع کیا تھا انصاف کا عوام کے لیے، اس میں آرٹیکل 175(3) کے تحت سیپریشن آف جوڈیشری فرام ایگزیکٹو تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ایگزیکٹو نے ہی ایکشن لینا ہے کسی کے خلاف، جیسے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے یا کوئی اور ایکسٹریم ایکشن ہے، تو اگر اسی نے اس کی ججمنٹ میں بیٹھنا ہے ایز اے جج، تو پھر تو یہ سے بڑی ٹریوسٹی آف جسٹس تو نہیں ہو سکتی. کیونکہ انڈیپینڈنٹ اور ڈیو پروسیس کا جو سارا تصور ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ٹرائل ہے پروسیس کے تحت، نہ کہ جس نے اگر میں نے ہی فیصلہ کیا کہ دانیال عزیز کو گولی مار دو اور میں نے اس کا جج بیٹھ جانا ہے یا میرے کسی بیچ میٹ نے. میری بات سن لیں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے. تو اس کو 1973 سے لے کر کے 2001 تک اس کو مسخ کر دیا گیا. اور اس میں جو عدلیہ نے فیصلہ کیا، PLD 105 1996، افضل ذلہ چیف جسٹس تھے، اس کی ڈرافٹنگ جو ہے وہ نسیم حسن شاہ صاحب نے کی تھی. اور اس میں انہوں نے جو فائنڈنگ دی تھی وہ یہ ہے کہ 1972 لا ریفارمز آرڈیننس suffices to meet the test of separation of judiciary from executive under article 175(3). اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو آئین کی ترجمانی ہے وہ ایک آرڈیننس کے پہیے لگا دیے. لیکن تو اب ایک منٹ، تو جب یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کے ناظرین کے لیے تاکہ وہ انڈرسٹینڈ کریں، تو اس میں کیا ہوا جی کہ جو وہ گورنمنٹ نے ایگزیکٹو نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے فٹافٹ ایک دن میں وہ جو 1972 کا آرڈیننس تھا اس کو امینڈ کر دیا اور کہا لو جی تقاضے پورے ہو گئے. لیکن جو اصل بات ہے تو وہ جو سارے جوڈیشل پاورز ایگزیکٹو میں تھے، ٹرائل پاورز اور دیگر پاورز جو ہے انڈر میں بھی 110 ڈفرنٹ ایکٹس، ٹیلیگراف ایکٹ ہے، کنال ایکٹ ہے وغیرہ، ان ساروں میں وہ جوڈیشل اتھارٹی تو ویلڈ کر رہے تھے، ٹرائل پاورز ویلڈ کر رہے تھے. تو وہ 2001 میں جو رپورٹیں تیار ہوئی ان میں سے میری ایک ذمہ داری تھی اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کا، وہ بنا کر کے تو پھر کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 10 14 اور سیکشنز میں امینڈمنٹ کر کے ایکچولی افیکٹ کیا جو سیپریشن آف جوڈیشری فرام ایگزیکٹو ہے، جس میں ایک پورا نیا طرز حکومت جو ہے مقامی سطح پہ وہ مارز وجود میں آیا. یہ وہ چیز ہے جو عدلیہ خود نہیں کر پائی، جیسے میں نے آپ کو اس آرڈر کا حوالہ دے دیا. انہوں نے تو ایک طریقے کا آئین کی ترجمانی کا ایک وے آؤٹ دے دیا کہ نظام بھی وہی پرانا برطانوی راج والا رہے، مائی باپ والا، اور جو سیپریشن آف جوڈیشری فرام ایگزیکٹو کے ماڈرن گورننس پرنسپلز ہیں وہ مسک رہے اور معاملہ چلتا رہے. سو آپ کی پلی یہ ہے کہ آپ نے یہ اہم قدم لیا تو اس لیے آپ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں. صرف اہم قدم نہیں لیا، دیکھیں جو لوگ اس کو اپنے آپ کو افیکٹی سمجھتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آئین کی صحیح ترجمانی کی گئی ہے اور وہ اپ ہولڈ بھی ہو چکی ہے. اب یہ جو بلوچستان ہائی کورٹ میں کیس چلا تھا لیڈی صاحب کا، جس میں انہوں نے دوبارہ سے وہ ایگزیکٹو میجسٹریٹ لگا دیے تھے جب یہ 18th امینڈمنٹ آئی، تو وہ بلوچستان ہائی کورٹ نے کہا وہ ابھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، جو اس کی اپیل جو ہے. لیکن سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو چینجز ہیں وہ فنڈامنٹل اسٹرکچرل چینجز ہیں. آج کل جو بات ہو رہی ہے کہ جی انصاف کا نظام اور ہم نے عدلیہ کا نظام، اس سے بڑی کیا تبدیلی ہو سکتی ہے؟ اس کے اوپر کریڈٹ آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن نہیں کریڈٹ نہیں آپ اسی دوران عدلیہ کی آزادی کی دیکھیں میری بات سنیں، جب آپ پرٹیکولر سروس انٹرسٹ کو چیلنج کرتے ہیں، جیسے کہ یقیناً جنہوں نے یہ کامیابی سے پورے آئین کو دبا لیا، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ کوئی کمزور لوگ ہوں گے یا کمزور وہ ان کی طاقت ہوگی؟ ٹھیک ہے. تو
اب وہ جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ جو ذمہ دار تھا یہ کام کرنے کا, میں تو نشانہ بنا ہوا ہوں نا, میں تو مجھے روز مرہ پالا پڑتا ہے ان کے ہر دفتر میں بیٹھے ہوئے. کس طرح نشانہ بنے ہوئے ہیں بھائی وہ ہر چیز میں جو بھی آپ فیصلہ کروانا چاہیں, بات کروانا چاہیں, وہ چیز تو ذہن میں ہوتی ہے. سو اسی طرح سے جب نیا پولیس آرڈر بنانا پڑا ان چینجز کی وجہ سے, دیکھیں پہلے جو پولیس ہے مقامی سطح پر وہ ایگزیکٹو کے نیچے ہوتی تھی ایز اے جج, تو جب آپ نے جوڈیشری اور ایگزیکٹو کو سیپریٹ کر دیا تو اس میں سے پھر مقامی سطح پر پولیس پہ کون ذمہ دار ہوگا؟ وہاں پر ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن لائی گئی, وہ تشکیل دی. ٹھیک ہے نا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چینجز جو ہے یہ فنڈامنٹل سٹرکچرل چینجز ہیں ایک آزاد ریاست بتانے کے لیے. اینڈ یو ٹیکنگ کریڈٹ فار دس. آئی ایم ناٹ ٹیکنگ کریڈٹ, دس از فیکٹ آف ہسٹری. ٹھیک ہے, لیکن جو میں بات کر رہا ہوں, دیکھیں جو لوگ سمجھنے والے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں ان کو پتہ ہے اس چیز کا وزن کیا ہے, عام شخص کو تو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایگزمپشن دے دی جائے, آپ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دے دیں؟ میں کوئی ایگزمپشن نہیں مانگ رہا, مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اس زمرے میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں. میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس شخص کی ساری زندگی ایک ٹیسٹمنٹ ہو جوڈیشل کی آزادی کے لیے اور اپنی ساری سیاسی زندگی داؤ پہ لگا دی ہو اس بات پہ, تو کیا وہ شخص جو ہے توہین عدالت کرے گا؟ لیکن پی سی او ججز کے معاملے میں آپ کدھر تھے اس وقت؟ کیا مطلب پی سی او ججز؟ جب مشرف صاحب نے پی سی او ججز لگائے تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ جی جب اس وقت بڑا اہم ڈیسیجن تھا, اور وہ ڈیسیجن یہ تھا کہ جو کچھ ہم نے مقامی سطح پر جو پروگرس ہم نے کی تھی, اور وہ پروگرس میں نہیں کہہ رہا, دیکھیں ایک واحد شک تھی جس کے اوپر یونانیمسلی پارلیمنٹ نے ووٹ کیا, آزاد پارلیمنٹ, کسی کے کن پٹی پہ پستول نہیں تھا, اور نہ صرف اس پہ ووٹ کیا آرٹیکل 140A کے لیے جب یہ 18ویں ترمیم آئی, بلکہ اس میں مزید اضافہ کیا گیا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ مقامی حکومتوں کے الیکشن کروائے گا. تو تمام جماعتوں نے, ہول پارلیمنٹ نے وہ جو آرٹیکل 140 اس کو صحیح قرار دیا اور اس کو مزید اور طاقت دی. تو وہ میرے جو زندگی کا محور تھا, جو میری کوششیں تھی کہ مقامی سطح پر جمہوریت قائم ہو, نہ کہ ایک انتظامی راج ہو برطانوی راج کے طرز کا, تو وہ جس چیز کے لیے میں نے تغدو کی یہ اس کا حصہ تھا, اور پوری پارلیمنٹ نے اس کو سراہا. تو اس طرح سے جو آپ مجھے اس کو کالا دھبا کہنا چاہ رہے ہیں, میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی ٹی وی پہ کہا میں گناہگار شخص ہوں, میں خدا سے ڈرتا ہوں, اللہ کرے مجھے پناہ دے اس رات سے, اور میری سے کوئی غلطی ہو سے مجھے معافی ملے. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ اپنے جو خون پسینہ ہے وہ ایک نیکی کی راہ میں لگانے کی کوشش کی ہے. کوئی غلطی ہوگی ہو تو مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ثبوت ہے سارا نا, مجھے تمغے ملے ہوئے اس بات کے, میں اس پوری انتظامیہ کو ٹرین کرتا رہا ہوں, میں پڑھاتا رہا ہوں تمام جگہ پر, میں آپ کو کیا یہاں پر دلواؤں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں بڑا فرق ہے نا جی, اب ہر قسم کا بھی ایم این اے ہوتا ہے, ہر قسم کا چیئرمین ضلع کونسل ہوتا ہے, ایم پی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جو میں آپ کو یہ ٹیسٹیمونی جو دے رہا ہوں, یہاں تو کوئی مجھے غلط ثابت کرے, تو اگر نہیں تو پھر یہ سمجھے کہ یہ کتنے آپ کے پاس, تو پھر then it means کہ آج عدلیہ آزاد ہے. میرے اوپر اتنی محنت, دانیال عزیز کی محنت, باقی لوگوں کی محنت, آج ایک آزاد عدلیہ ہے, آج وہ بالکل نیوٹرل ان بائس عدلیہ ہے. جو یہ شک ہے, دیکھیں ایک ہوتی ہے ایک کسی فرد کا یا کسی شخصی ضمانت جو ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے کہ پورا نظام جو بگاڑا گیا, تو اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل صبح جو ہے ہر آدمی جو ہے وہ گناہ کرنا چھوڑ دے گا, ٹھیک ہے جی. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو قانونی ضابطے کے مطابق جو اس کے اندر جز ہے زیادتی کا, جو عمل وہ اجازت دیتی ہے قانونی ضابطے کے مطابق, اس کو ہم نے نکال کے باہر پھینکا, بالکل پھینکا, دوبارہ موقع ملے گا دوبارہ پھینکیں گے. اور سپریم کورٹ کے سامنے جب آپ پیش ہوئے, ابھی جو بینچ ہے اس پر آپ کو اعتماد ہے؟ جی اس میں سسٹم پر, اس بینچ پر, جی میری بات سنیں, یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اسی سپریم کورٹ نے جسٹس جواد احمد خواجہ نے ایک کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے وہ میڈیا کے لیے وضع کیا, ٹھیک ہے جی. وہ ابھی مختلف سٹیجز آف پروسیسنگ پہ تھا گورنمنٹ سائٹ پہ, لیکن انہوں نے وہ لے کر کے تو اگریمنٹ کر کے تو وہ نوٹیفائی کروا دیا جسٹس جواد احمد خواجہ, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے, ٹھیک ہے. اس میں سرٹن پیرامیٹرز دیے ہوئے کہ سب جوڈس کیسز کے بارے میں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, اور ججمنٹس کے بارے میں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, اور یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو پبلک انٹرسٹ کی باتیں ہیں وہاں پر اگر کوئی انجسٹس آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کا جائز حق ہے, ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ میں لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو لائسنسی ہے, جو لائسنسی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ٹیلی کاسٹ کیا ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن میرے نوٹس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ چیزیں ٹیلی کاسٹ ہوئی ہیں,
ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. سو اس میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کسی زمرے میں چیز آئی ہے کسی کو محسوس ہوئی ہے تو پھر میرا مطلب ہے کہ وہ جو آئین کے مطابق قانون کے مطابق جو ذمہ داری ہے اس کو بھی تو مد نظر رکھا. میڈیا کو بھی ساتھ بلا لیں جنہوں نے نشر کیا ہے. میں تو نہیں بلا رہا جی, میں نے لیکن ایک سجیشن دے رہے ہیں. میں سجیشن نہیں دے رہا, میں سجیشن بالکل نہیں دے رہا, میں آپ کو قانون پڑھ کے سنا رہا ہوں. ٹھیک ہے سر, آپ کائنڈلی وہ دیکھ لیجیے گا. آپ کو تو ویسے بھی وہ زبانی یاد ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے متعلقہ ہے. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ آپ کو بینچ پر اعتماد ہے؟ آپ نے دیکھ لیا بینچ جو آپ کا فیصلہ سنے گا کرے گا, اس پہ آپ کو اعتماد ہے؟ مجھے تو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے جی. جو آج ہوا ہے وہ میں جب آرڈر سامنے آئے گا تو کیا ایگزیکٹلی ہے کیا, ابھی تو اٹس کمپلیٹ ایکس فیکٹر. آئی ڈونٹ ہیو دی انفارمیشن کہ میں آپ کو بتا دوں نہیں بتا. لیکن اگر آپ اوور آل پوچھ رہی ہیں تو بالکل کسی بھی شخص کو میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے ایز اے ممبر آف نیشنل اسمبلی اور حلف اٹھایا ہوا ہے ایز اے ممبر آف دا کیبنٹ کہ میں پاکستان کے قانون اور آئین کو کا تحفظ کروں گا اپنی جان سے. ٹھیک ہے جی. سو اس کی مطابقت میں بالکل میں اس اوتھ پہ سٹینڈ کرتا ہوں اور اس کے پیچھے جو میں نے حلف اٹھایا ہے میں اس کے اوپر کارآمد ہوں اور کھڑا ہوں. سو یہی حلف میاں نواز شریف نے بھی اٹھایا تھا, وہ تو کافی ناراض ہوئے اس کے بعد جو فیصلہ ان کے خلاف آیا. جی وہ تو دیکھیں جی, پھر میں آپ کو پھر وہیں لے جاؤں گا. اس ملک کا آئین اور قانون یہ اجازت دیتا ہے, سپریم کورٹ نے کہا. ٹھیک ہے جی, انہوں نے کہا کہ آپ اور میں نے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب بھی میں اتنی کوشش کرتا ہوں اتنی محنت کرتا ہوں کہ ایک ایک کیس کا جو ہے میں اس کا ایک ایک لفظ جو ہے اس کے اوپر میں اینالائز کرتا ہوں, اس کا ایک ایک پیراگراف پڑھتا ہوں اس لیے کہ لوگوں کو انفارمیشن مل سکے, نہ کہ میں صرف ایک پروپیگنڈا فار دی سیک آف پروپیگنڈا. اور جو میں نے باتیں کہی ہیں بہت ساری, اور کوئی اس میں ایون جو اپوزیشن ہے وہ اس کو غلط نہیں کہہ سکتی کیونکہ وہ ہوتی صحیح ہے. ٹھیک ہے. میں جب بھی بیٹھتا ہوں میں کاغذ صرف آپ کے پروگرام نکالیں, آپ میں 10-20 پروگرام پیچھے نکالیں, آپ کو نظر آئے گا میں ہمیشہ کاغذ ساتھ لے کے بیٹھتا ہوں. ٹھیک ہے. جب بھی کوئی تنقید کرتا ہے میں ان کو اٹھا کے پڑھتا ہوں, یہ پڑھ لیں سیکشن, یہ پڑھ لیں بعد میں. میری ساری زندگی جو ہے وہ رولز اور لا کے مطابق ہوئی. رائٹ. کچھ آپ نے کہا کہ ابھی آپ کو ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے کہ کیا معاملہ ہے. کچھ ہم نے بھی ریسرچ کی دیکھنے کے لیے کہ دانیال عزیز صاحب نے کیا ایسی باتیں کی ہیں جو لگے کہ کنٹروورشل ہیں. وہ ہم آپ کو دکھائیں گے آفٹر بریک. کیپ واچنگ ٹونائٹس فیئر. اینڈ ویلکم بیک. دانیال عزیز صاحب ہمارے خصوصی مہمان ہیں. دانیال عزیز صاحب کچھ سٹیٹمنٹس آپ کی ہمارے سامنے, لیٹس لک ایٹ دیم. عمران خان اور جہانگیر ترین کے حوالے سے کیا کہا دانیال عزیز صاحب نے؟ لیٹس واچ دیٹ. تو اس میں لائے عمل یہ نظر آتا ہے کہ جہانگیر ترین کو قربان کر کے انصاف کا دکھاوا پیش کر کے اور عمران خان اور پی ٹی آئی کو بچانا مقصود تھا. یہ این اسکرپٹ کے مطابق ہے. یہ اسکرپٹ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا, یہ آپ کے پاس ثبوت ہے کہ کوئی اسکرپٹ تھا جو یہ فیصلہ آیا, یہ آپ کا خیال تھا محض؟ بالکل جی, وہ جو ڈاکیومنٹ ہوتا ہے سارا ججمنٹ کا اسی میں سارا کچھ لکھا ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو وہ میں نے اگر اس میں جو بھی میں نے بات کی ہے تو یہ جو لفظ ہے کہ مقصود تھا, شاید اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی تو فیصلہ آیا ہے, تو وہی تو اسکرپٹڈ تھا. اور کیا تھا؟ لیکن scripted by somebody else, not the judiciary. نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں نے تو یہ نہیں کہا جی. آپ میرے منہ میں پلیز, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جن حالت میں پہلے ہی آپ نے مجھے ڈالا ہوا ہے, پلیز یہ نہ کہ آپ اس وقت دوبارہ دکھا دیں. انہی باتوں نے جو ہے نا مجھے, میں پہلے ہی آپ کو کہہ رہا تھا کہ شو میں مجھے نہ بلائیں. کلیریفائی کر دیں آپ کیا کہہ رہے تھے یہاں پہ. میں آپ کو واضح طور پہ وہی جو کہہ رہا ہوں جو فیصلہ ہے, وہ جو فیصلہ ہے. ٹھیک ہے. ایک اور اس میں کیٹیگورکلی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں ایشوز ہیں, اور وہ ایشوز ہم نے ہائی لائٹ کی بھی ہیں اور ہم کریں گے بھی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو خود ابھی موجودہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے اوپن کورٹ میں کہ جی اگر تنقید ہے تو وہ ایک لیگلسٹک تنقید ہونی چاہیے جس میں پتہ چلے کہ جی کون سی چیز ہوئی ہے کون سی نہیں ہوئی ہے, اور وہی جو ہے قانون میں ہمارا حق ہے. تو اب یہ دیکھیں یہ کہاں جا کر تو یہ فریڈم آف اسپیچ کا ایشوز جو ہے نا وہ آ جائیں گے. تو اس میں اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہے تو وہ ضرور جو ہے پوائنٹ آؤٹ کریں, لیکن میں نے تو اپنی طرف سے, آپ دیکھیں نا, میرے صرف ایک نقطہ اٹھا کے نہیں, آپ میرے 100 ٹاکس دیکھیں نا, وہ 100 میں سے دیکھیں کہ اصل میں اس کے بیک جب آپ ایکسٹمپور بول رہے ہیں پیچھے سے آپ نے دیکھا لوگ کیسے دھکے دے رہے ہوتے ہیں, اس وقت پسینوں پسینے ہوتے تھے ہم, اور لٹرلی جو ہے اپنا لوگ آپ کو ایسے کھینچ رہے ہوتے کہ جان بچا کے سامنے مائک پہ آنا پڑتا تھا. آپ لوگوں نے لال دارے مار مار کے میرا کتنی دفعہ دکھایا آپ نے. تو اس رسل اینڈ بسل پول اینڈ پش میں جو ہے اگر ایکسٹمپور بولتے ہوئے, آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ ایک پوری زندگی کسی کی جو ہے نا رد کر دیں کہ یہ ان کی نیت خراب تھی, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی
دکھاتے ہیں, اس کے بعد ہم آئیں گے جو میاں نواز شریف صاحب اس حوالے سے بات کریں, لیکن لیٹس واچ ایک اور اسٹیٹمنٹ دانیال عزیز صاحب کی. ہمارا یہ سوال ہے, پاکستانی عوام کا یہ سوال ہے, یہ پولیٹیکل انجینئرنگ جو جسٹس شیخ عظمت سعید نے اپنے جو مے کا ڈیسیجن تھا مئی 20 کا, اس میں انہوں نے ذکر کیا, انہوں نے یہ ذکر کیا کہ اگر ہم یہ کریں گے تو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے برابر ہوگا. تو ان کو لکھنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے امکانات ہیں تو انہوں نے لکھا. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سٹیٹمنٹ بھی ہے, وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ میں کلیئر کر دوں کہ کیونکہ طلال چودھری صاحب کے کیس میں بڑا واضح تھا کہ کیا بات ہے جو لگ رہا ہے کہ توہین عدالت کے ضمن میں آ سکتی ہے. اسی طرح سے سینیٹر ہاشمی کی سٹیٹمنٹ ہر طرف گردش کی اس نے. دانیال عزیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کلیئر نہیں ہے, ہمیں بھی ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کون سی سٹیٹمنٹ ہے, اس لیے ہم ان تمام سٹیٹمنٹس کو دیکھ رہے ہیں. ایک اور سٹیٹمنٹ دیکھ لیں. یہ جو برطانوی راج کی باقیات کے ادارے ہیں تمام, یہ اس ملک کے بچوں کے مستقبل کو روشن دیکھنا پسند ہی کرتے. یہ اپنی جو آئین سے بالاتر ہو کے جو اپنے اختیار ہیں جو ماضی میں برطانوی راج استعمال کرتی رہی, ان کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. تو ہم اس میں جمہوریت کو پنپتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. اگر آج یہ درست فیصلہ ہوتا, یہ 5 سال کی قدغن نہ لگتی, تو صاف پتہ ہے اس کی ضرورت کیوں پڑی. نہ یہ پی ٹی آئی رہتی, نہ یہ عمران خان رہتا, اور نون لیگ کا بول بالا نہ تھا پورا پاکستان میں. یہ تو ڈائریکٹ اٹیک نہیں ہو گیا اب؟ نہیں, یہ 5 سال کی جو قدغن لگی ہے یہ تو ججمنٹ کا حصہ ہے جی, تو یہ تو قانون میں نہیں ہے. اگر آپ جو پولیٹیکل پارٹیز اگر پولیٹیکل پارٹیز آرڈر آپ دیکھیں تو اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ 5 سال سے پیچھے آپ نہیں جا سکتے یا جا سکتے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں نے جو منوان جو فیصلہ ہے اس کا بھی ذکر کرنا منع ہے, تو یہ تو فیصلے میں ہے. برطانوی راج کی باقیات بھی کہا ہے اپنے ساتھ ساتھ. تو وہ جو ایشوز پاکستان میں ہیں وہ تو میں آپ کو خود بیان کر رہا ہوں, جس کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ داؤ پہ لگا دی ہے, سیاسی زندگی. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہی عدلیہ جو تھی اس نے ہی ایسا فیصلہ دے دیا کہ ایگزیکٹو میں ٹرائل پاورز موجود رہے, جبکہ آئین کہہ رہے وہ نہیں ہوں گی. So Supreme Court is also like سمجھیں کہ I'm giving you the judgment. ٹھیک. And I've been saying that not once, not twice, 10 times, and I will continue saying that because that's the truth. اوکے, کہ برطانوی راج کی باقیات قائم ہیں جس میں سپریم کورٹ بھی ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پلیز انڈرسٹینڈ, آپ مجھے پیرافریز غلط کائنڈلی نہ کریں کیونکہ معاملہ اس طرح کا ہے. It's a very sensitive issue. جی, تو آپ پلیز مجھے جو میں کہہ رہا ہوں وہ مجھے کہنے دیں, آپ مجھے میری ترجمانی پلیز نہ کریں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو برطانوی راج کے نظام میں جو عدل کا نظام مسخ کیا گیا تھا ان کے پرپس کو سرو کرنے کے لیے, وہ ماڈرن گورننس سٹینڈرڈز کے مطابقت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے آئین کے مطابقت میں نہیں تھا. وہ ہمارے آئین میں ایک فیصلے کے ذریعے جو شرف فریدی کیس جیتا چلایا سندھ ہائی کورٹ سے, سپریم کورٹ سے, پھر جب ریویژن پٹیشن آئی وغیرہ, اس وقت یہ چیز ڈالی گئی کہ اس کی ترجمانی اس طرح سے کی گئی آرٹیکل 175(3) اور لا 1972 لا ریفارمز آرڈیننس کے ذریعے کہ جو آئین کے تقاضے تھے ان کو مسخ کر دیا گیا. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں, بالکل میں کہتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک اور سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. مریم نواز جو تھی وہ یہ نیسکول اور نیلسن کی ڈائریکٹر یا شیئر ہولڈر تھی, جو آپ نے 1.5 سال تسلیل کیا, جو آپ نے گردن پہ گھٹنا رکھوا کر کے لاک ڈاؤن کے ذریعے ایک فریولس پٹیشن کو جو ہے جب وہ شکست ہوگی ان کو, وہ بیٹھ کے لگا رہے تھے, کالا شہد مل رہا تھا, کے پی کی جو حملہ کرنا تھا اسلام آباد پہ وہ پست ہو گیا تھا, سب چیزیں انڈر کنٹرول آ گئی تھیں. اس کے باوجود اگلے روز صبح آپ نے اناؤنس کر دیا کہ جی یہ درخواست جو ہے ہم بالکل ایڈمٹ کریں گے, اور اس کے اوپر پھر آپ خاطر خواہ کچھ کر بھی نہیں سکے اور اس سارے پروسیس کو غلط قرار دے دیا. تو اگر پاکستان نے اپنا سر اٹھا کے دنیا میں چلنا ہے تو کیا یہ وہ ملک مشہور ہوگا کہ یہ جو پرائم منسٹر اقامے پہ جو ہے نکالا گیا کیونکہ اور کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں ملی ایسٹ کی کہیں پر. یہ لاک ڈاؤن کے اوپر جو فیصلہ کیا, جو فریولس چیزیں جو ہیں انہوں نے ایک وزیر اعظم کو نکالنے کے لیے استعمال کی گئی, تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا اس ملک میں تضاد بڑھتا چلا جا رہا ہے. عوام یہ چیزیں دیکھ رہی ہے. Keep watching tonight's fair. اینڈ ویلکم بیک. دانیال عزیز صاحب ہمارے خصوصی مہمان ہیں. یہ ایک نیریٹو ہے جو پی ایم ایل این کا بھی نیریٹو ہے. ڈو یو تھنک کہ اس کی وجہ سے آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے؟ یہ تو اخباروں کی زینت بنی ہوئی یہ ساری باتیں جی, اس میں نے کون سی ایسی بات کہہ دی؟
یہ تو ایک ایک چیز جو ہے ریفرنس نہیں اسٹینڈ بائی کا، یہ تو سارے پاکستان نے یہ ہوا ہی ہے. یہ تو سب میں آپ کو ایک فرنٹ پیج نیوز بولڈ ہیڈ لائن میں لگی ہوئی ساروں کی، تو میں ہی اپنا اس میں فیکٹس نریٹ کرنے کے لیے جو ہے اپنا پرابلم بن گیا ہوں. اوکے، آج آپ نے یہ کہا کہ اٹارنی جنرل کی پریزنس کے حوالے سے جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دی، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کوئی موڈ بنا ہوا ہے عدالت کا، کوئی ایسا تاثر ہے آپ کے اوپر، یا بالکل انصاف پہ فیصلہ ہوگا؟ میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا جی، جب تک سے میرے سامنے کوئی آرڈر نہیں آتا، کوئی مجھے سمجھ نہیں آتی کیا ہے، تو پھر میں اس پہ اوپر فیئر کامنٹ کر سکتا ہوں. اس طرح تو میرے لیے بہت مشکل ہے. کوئی پارٹی کی طرف سے لاہ عمل ہے کہ لگ تو نہیں رہا تھا، جیسا نواز شریف صاحب نے آپ کو بلایا اسٹیج پر، ساتھ لال چودھری صاحب بھی تھے، ان کا تو یہ تاثر ہے کہ شاید آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے عدلیہ کی طرف سے، آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے؟ میرے خیال میں جی، جو میں نے آپ کو ابتدا میں ہی بتا دیا کہ میرا جو نوٹس آیا ہے وہ ہے پیناما کیس کے ریفرنس سے. ٹھیک ہے. اور جو کرمنل کنٹیمپٹ ہے اس میں آپ نے کوئی ایسا کام کرنا ہوتا ہے کہ جو مجھے سمجھ آئی ہے جی، میں پھر سے کوالیفائی کر دیتا ہوں کہ جو عدالت کے پروسیس کو روکے، تو وہ تو سارا مکمل ہو چکا. ٹھیک ہے. تو اس میں اب اتنے مہینے بعد مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نے کیا، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے جب نوٹس آئے گا تو مجھے پتا چلے گا کہ میں نے کس وٹنس کو روکا یا میں نے عدالت کے کون سے پروسیس کو روکا، وہ کس طرح عمل میں آیا، وہ کیا تھا. ایک جنرل تاثر یہ ہے، ایک تاثر ہے جو آپ کے پولیٹیکل اوپوننٹس نے پھیلایا ہو سکتا ہے، ویسے عام عوام کچھ لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ یہ سٹیٹمنٹس شاید پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی کا حصہ تھی ٹو پٹ پریشر آن دا کورٹس. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں جی کہ میں اتنا شاید ایوڈ سٹوڈنٹ جو ہے رولز ریگولیشنز لا ججمنٹس کا، جتنا اپنی سیاسی برادری میں یا اپنی جماعت میں ہوں شاید ہی کوئی ہو. یہاں تک کہ جو بہترین وکیل ہیں پاکستان کے، اور میں آپ کو کئی گنوا سکتا ہوں، ان کے ساتھ جب میں گفتگو کرتا ہوں وہ میرے سے پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ ایڈوکیٹ ہیں، حالانکہ آئی ایم ٹرینڈ ایز این اکانومسٹ. انٹرنیشنل ٹریننگ میری جو ہے، میں نے بہت کام کیا اکانومی کے اوپر، اور میری اصل جو لو اینڈ پیشن ہے وہ اکانومی ہے. لیکن جب آپ اکانومی کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو بہت سارے انسٹیٹیوشنس کو بھی، اور خاص طور پہ گورننس کی جو اکانومی ہے اس میں آپ کو سارا، مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ میں واحد ایم این اے ہوں جس نے پاکستان اور اس خطے کی جو 1784 سے لے کے 1784 سے لے کے آج تک کی 2006 تک کی، جب میں نے وہ مینیوسکرپٹ چھاپا 800 صفحے کا پبلک اکاؤنٹیبلٹی پہ ریسرچ پیپر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو پہلے جنم دن تھا ایک کمرشل ایسٹ انڈیا کمپنی سے، یہ کس طرح سے ایڈمنسٹریشن بنی، اور اس میں اکاؤنٹیبلٹی کیسے آئی، کب ہمارا آڈیٹر جنرل کا آفس بنا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز کیسے بنی، ہمارا اکاؤنٹس جو نظام ہے وہ کیسے بنا ہے، اس کے بعد یہ جو پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن ہے یہ کیسے بنی، پھر جو یہ ہمارا امبڈسمن کا آفس ہے یہ کیسے بنا، یہ کیا کرتا ہے، ان کے پیسے کیسے آتے ہیں، ان کی ٹریننگ کیا ہوتی ہے، اس میں آفینسز کون سے ہیں، وہ سارا اس محنت سے جو میں ہر وقت ان کو بیٹھ کے بتاتا ہوں. میں پروپیگنڈا نہیں کرنے کی کوشش کرتا، میں کوشش کرتا ہوں کہ ناظرین تک انفارمیشن پہنچے، ناظرین تک صحیح بات پہنچے، سچ پہنچے، اور اس کے لیے میں بہت محنت کرتا ہوں. لٹرلی آپ یہ دیکھیں کوئی 3500 صفحے تھے اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کے. میرا خیال ہے جے آئی ٹی نے خود نہیں وہ سارے پڑھے ہوں گے، مجھے تقریباً لفظ یاد ہے. ٹھیک ہے، جو 10 والیومز جس کے بارے میں کہتے تھے اتنے والیوم، ایون والیوم 10 جو ہے. اینڈ یو ویہمنٹلی ڈس ایگری ود دیٹ، وہ تو آپ بتاتے رہے ہیں. نہیں، آئی ایگری ود دیٹ، کیونکہ پلیز انڈرسٹینڈ اس میں انہوں نے کچھ الزام نہیں لگا سکے نواز شریف پہ. ٹھیک، نواز شریف صاحب پہ انہوں نے کہا ہے کہ لائکلی ہے، اٹ سیمز کہ آپ کی یہ اونرشپ ہے کیونکہ آپ وہاں پہ رہتے ہیں. اور جو ان کا ایسٹ بیانڈ مینز والا حصہ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے سن 62 سے لے کر کے آج تک انہوں نے انالائز کیا ہے ہر کمپنی کو، وہ آپ دیکھیں نا ذرا وہ، اور اس میں اینڈ میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف لائکلی ہے کہ ایسٹ بیانڈ مین ہے. یعنی یہ بتا ہی نہیں سکے کہ وہ سلائی مشین کون سی ہے جو انہوں نے، ان کے پاس جواز نہیں تھا اور ان کے پاس وہ اونرشپ ہے اس کی، ایک سائیکل نہیں بتا سکے. اور اب آ کے سپلیمنٹری ریفرنس میں انہوں نے جو نواز شریف صاحب کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کی، جبکہ پہلے فیملی پہ تھا، کیونکہ ان کے پاس وہ اگین وہی اسی چیز کو کور کرنے کی کوشش کی. اوکے، لاسٹ سوال، آئی نو بڑا سینسٹیو معاملہ، لیکن کیونکہ یہ سوال ایک بنتا ہے اور یہ کیا جا رہا ہے، آپ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں مجھے کیوں بلایا ہے. نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ نے بہت ساری ایسی سٹیٹمنٹس دی ہیں جس پہ بڑے لوگوں کی فرمائش تھی کہ ان کو بلا لیا جائے. آپ کو تو نہیں کبھی دل میں یہ خیال آیا کہ انہوں نے تو بڑی مجھ سے زیادہ سنجیدہ سٹیٹمنٹس دی ہیں، ان کو تو کسی نے بلایا نہیں، مجھے بلا لیا. آپ نے عمران خان کو تھوڑا بہت تو فالو کیا. عمران خان کو بھی ملا لیں بیچ میں، نہیں 1 منٹ کے لیے عمران خان کی سٹیٹمنٹس کو بھی شامل کر لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آرڈر ایشو کیا ہے کنٹیمپٹ کا عمران خان کے خلاف، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ فلتی ہیں اور انسیولائزڈ ہے. میں آپ کو دکھا دوں
Sir, okay, ٹھیک but ہے؟ what's the سنیں point? میری بات, میں آپ کو وہ کنٹمپٹ تھا جی عمران خان کا, filthy and uncivilized. ٹھیک ٹھیک ہے, لیکن یہ انہوں نے لکھ کے آرڈر میں دے دیا. لیکن عدلیہ نے ان کو صادق اور امین بھی کہا. نہیں, ایک منٹ کے لیے, وہ اس صادق اور امین کے آنے سے پہلے وہاں پر وہ پہنچ گئے. ٹھیک, جیسے وہ اس عدالت میں پہنچ گئے اینٹی ٹیررزم کورٹ میں. ٹھیک ہے نا. سو اب میں آپ کو کون کون سی مثال بتاؤں. اوکے, سو آپ نے جواب نہیں دیا کہ کوئی کچھ لوگوں کو نہیں بلایا, آپ کو بلا لیا. آپ کے دل میں تو کبھی خیال نہیں آیا کہ ان کو بلانا چاہیے تھا؟ آپ نے مجھے پوچھا کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں اور مریم صاحبہ کے بارے میں کہ ان کے کچھ سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے آپ کے سامنے یہ کیس ہے ایک جس میں فلتھی اور انسیول کنٹمپٹ تھی نا, وہ ٹھیک ہے, یہی چیز ہے نا, وہ ٹھیک ہے نا. تو اس نے 3 سال سے اپنی فورن فنڈنگ کا جواب نہیں دے رہا وہ, اور الٹا جو ہے گالیاں دے رہا ہے اس کو کہ تم نے پیسے لیے, تم نے پتہ نہیں کیا کیا اس نے غلیظ باتیں کی ان کے بارے میں. تو اس وقت تو نہیں ہم نے دیکھا کوئی چیزیں جو حرکت میں آتی ہوئی کہ اسٹیٹ کے ادارے کو, آئینی ادارے کو جو ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. میرا مطلب ہے آپ کے سامنے جو سپریم کورٹ کی میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے, تو یہ جو اگر کوئی کہتا ہے نا کہ اس کو لاڈلا ہے تو اس کی وجوہات ہیں. ہم گھر سے تو نہیں آنکھیں ملتے ملتے آ جاتے کہ اس کو ہم نے لاڈلا کرا دے. یہ ساری تاریخ واقع ہے. یہ بتا دیں آخری بات, لاسٹ کو, لاڈلے ہیں کس کے؟ ہاں جی, کس کے لاڈلے عمران؟ میں آپ کو لسٹ صبح دے دیتا ہوں, آپ مجھے ٹائم دینا. ایک سے زیادہ لوگوں کے لاڈلے ہیں. ایسے کمال کرتی ہیں. چلیے, پھر آپ کو پتا چلے گا کیا ہے, پھر آپ خود ہی کہیں گے وہ یہ تو کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے. چلیے, دانیال عزیز صاحب, تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا پروگرام. دانیال عزیز صاحب کا معاملہ ابھی کورٹ میں ہے. یو کین گیو یور فیڈ بیک آن مائی فیس بک پیج اور مائی ٹویٹر اکاؤنٹ. اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.